दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के इस दर्स कुरान के 18वें पारे में आप सभी का इस्तकबाल है। 18वें पारे के शुरू में सूरतुल मोमिनून और इसी तरह सूरतुल नूर, ये दो सूरतों पर यह पारा मुश्तमिल है। सूरतुल मोमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान फरमाया है और उनका फिर बदला बयान फरमाया कि ये लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होने वाले हैं अपने ईमान और अक़ीदे की बुनियाद पर और अमल सालिह की बुनियाद पर। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन के या आखिरत के मुनकिरीन का एक एतराज़ कोट किया है। असल में उसूल सलासा इसको जाने। मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो खुलासा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के जिन बुनियाद पर ज़्यादा मेहनत करते थे वो उसूल सलासा के नाम से मशहूर हैं। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान और आखिरत पर ईमान और उसके रसूल पर ईमान, ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आदमी इन तीन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी इस्लामी ज़िंदगी गुजरेगी और उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये मुनकिरीन आखिरत जो उसूल सलासा में से एक बुनियादी उसूल है, इसका इनकार करने वाले वो लोग एतराज़ करते थे और कुरान मजीद के अंदर ये एतराज़ कई जगहों पे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। वक़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना इज़ामन, क्या जब हम मर जाएंगे, गल जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, क्या हमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? अइन्ना लमबऊसून, क्या हमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? नहीं, हमको दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। ये तो जो वादा किया जाता है कि तुम मरोगे, मरने के बाद तुम गलोगे, सड़ोगे, फिर अल्लाह ताला तुमको ज़िंदा करेगा, ये तो हमसे वादा किया जा रहा है और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी वादा किया गया है और कोई दोबारा ज़िंदा नहीं होता है। ये उनका एतराज़ था कि बाप नहीं ज़िंदा हुए, दादा ज़िंदा नहीं हुए तो हम भी ज़िंदा नहीं होंगे। तो सबसे पहला उनकी जो गलत फहमी हुआ करती है मुनकिरीन आखिरत का, वो ये कि किसी नबी ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारे मरने के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल के बाद तुमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। कभी किसी नबी ने नहीं कहा। कुरान की किसी आयत में ये नहीं कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि किसी नबी ने अपनी उम्मत से कहा हो कि मेरी बात मान लो, तुम मरोगे, मिट्टी में जाओगे, जला दिए जाओगे, ज़मीन में रेज़ा रेज़ा हो जाओगे, फिर अल्लाह ताला तुमको 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 1,00,000 साल के बाद तुमको ज़िंदा करेगा। किसी नबी ने ये नहीं कहा है। तो मुनकिरीन आखिरत की ये गलत फहमी है कि वो कहते हैं हमारे बाप नहीं ज़िंदा हुए, दादा नहीं ज़िंदा, तो हम भी ज़िंदा नहीं होंगे। यकीनन नबी ने कहा है मरने के बाद तुमको ज़िंदा होना है, लेकिन कब होना है उसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, जिसका नाम हम क़यामत देते हैं और क़यामत का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को मालूम नहीं है। तो एक उनकी गलत फहमी। दूसरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब उसका दिया मुनकिरीन आखिरत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरत के जो मुनकिरीन है ना, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने के जो मुनकिरीन हैं, इनसे ज़रा पूछो कि आसमान किसका है, आसमान और ज़मीन किसके हैं? लिमनिल मुल्क लिमनिल अर्दु, इनसे पूछो कि ज़मीन किसकी है, वो मनफीहा, और ज़मीन के अंदर जो मखलूक़ात हैं, जो चीज़ें हैं, उस पर कंट्रोल किसका है? यानी जो आखिरत के मुनकिर हैं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का इनकार करते हैं, उनसे सवाल करो कि बताओ ज़मीन का मालिक कौन, ज़मीन पे कंट्रोल किसका, ज़मीन पे जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे ज़मीन की मिट्टी हो या खला हो, वो उसका मालिक कौन है? तो अल्लाह ने कहा ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह ताला, सयक़ूलून लिल्लाह, तो ये ज़रूर कहेंगे कि ज़मीन भी अल्लाह की और ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं सब की सब अल्लाह की है। इनसे फिर सवाल करो कि अच्छा बताओ कि सातों आसमान का मालिक कौन है, अर्श अजीम का मालिक कौन है? यानी ज़मीन का मालिक अल्लाह, तुम खुद कह रहे हो, बताओ आसमानों का मालिक कौन है? तो ये फिर कहेंगे कि सातों आसमानों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अर्श अजीम का मालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिर इनसे पूछो अच्छा बताओ कौन है जो पनाह देता है और उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता है? यानी वो अगर किसी को अमान देना चाहे, वो अगर किसी को बचाना चाहे तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, वो अगर किसी को पनाह ना देना चाहे, तो कौन है जो उसके खिलाफ किसी को पनाह दे सकता है? तो बिलाशुबा ये फिर कहते हैं कि कोई नहीं। फिर बताओ हर चीज़ किसके हाथ में है, हर चीज़ का तसर्रुफ पावर किसके हाथ में है? तो फिर ये कहेंगे अल्लाह ताला फ़अन्ना तुस्हरून, तो इनसे कहो तुम्हारे ऊपर जादू कहाँ किया गया है, जादू कैसे किया गया है? तुम कहते हो मरने के बाद हम दोबारा कैसे जिंदा किए जाएंगे? ठीक है, मरोगे कहाँ जाओगे?
مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ یا تو مٹی میں جاؤ گے، لوگ دفن کر دیں گے عزت و احترام کے ساتھ، یا اگر تمہارا اپنا دین و دھرم الگ ہوگا تو تم کو یا تو جلا دیا جائے گا اور جلا کر کے مٹی یعنی اس راک کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا، یا سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا، یا تم کہیں ڈوب جاؤ گے، تم کو نہ دفن کیا گیا نہ جلایا گیا، مچھلیاں کھا لی ہیں اور جانور تم کو چیر پھاڑ کھا کے کہیں پھینک دیے ہیں، تو ٹھیک ہے کہاں جاؤ گے؟ مرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ یا تو زمین میں رہو گے، یا تو زمین کے اندر رہو گے، یا تو خلا میں کہیں گردش کرتے رہو گے، تمہاری راک کہیں اڑتی رہے گی، یا تم آسمان میں چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی جاؤ گے، آسمان زمین بھی اللہ کی جب تم خود کہہ رہے ہو، زمین کی تمام چیزیں بھی اللہ کی تم خود کہہ رہے ہو، آسمان بھی ساتھ وہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور ہر چیز اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ رب العالمین کا اختیار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کر کے بتائے گا، اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین زندہ کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنین کے اندر ایک اور بنیادی چیز بتایا ہے جو ہر ایک کو جاننا چاہیے، کہ سورۃ المومنون ہر ایک کو اس کو پڑھنا چاہیے کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، مومنین کے اجر و ثواب کیا ہیں، ایمان کے کیا تقاضے ہیں۔ اس سورۃ المومنین کے اندر سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب، یہ دو سورتیں ایسی ہیں نا جو معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے بہت ہی بنیادی تعلیمات اپنے اندر رکھتی ہیں۔ میری تو خواہش یہ ہے، میری تو آرزو یہ ہے کہ باقاعدہ ان صورتوں کی تفاسیر پر ایک مقابلہ ہونا چاہیے، ایک مسابقہ ہونا چاہیے اور اچھا خاصا انعام ہونا چاہیے، تاکہ کم سے کم ہماری عورتیں اور ہمارے بھائی اور ہماری نوجوان نسل کم سے کم جو معاشرے کے آداب ہیں، جو سوسائٹی کے آداب ہیں، جو سماج کے آداب ہیں، جو سماج کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں سے سماج کو بچائیں اور خود اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں۔ یہ ایک مقابلہ ہونا چاہیے۔ بلا شبہ اگر تائید آپ لوگوں کی حاصل ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور قدم اٹھایا جائے گا۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ حدود کا بیان فرمایا۔ حدود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ اسلام کے اندر جو حدود اور قصاص ہے، یہ بلا شبہ یہ اس ارحم الراحمین کی طرف سے ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، یعنی اس کی رحمتیں زیادہ ہیں، اس کا غضب کم ہے۔ اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر اس بات سے خوشی نہیں ہوتی ہے کہ آدم کے بیٹے غلطی کریں اور ان کو سزا دی جائے، آدم کے بیٹے خطا کریں، پاپ کریں، جرم کریں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ کو اس بات سے ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں، اسلام کے اندر جو حدود ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ جرم کریں، ان کا ہاتھ کاٹا جائے اور پھر اسلام کا بول بالا ہو۔ نہیں، اسلام دین رحمت ہے، وہ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ حدود اور قصاص کے اندر بھی رحم ہے۔ وہ حدود اور قصاص کے اندر رحم اس معاملے میں ہے کہ اگر ایک آدمی سماج کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، پورے سماج کو، پورے وطن کو برباد کر رہا ہے، تو اس آدمی کو اس سماج سے نکال دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے بدن کا کوئی حصہ سڑ جاتا ہے اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر ہم کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا بدن تو صحیح سالم ہے، لیکن جو آپ کی انگلی سڑی ہے نا، اس انگلی کو کاٹنا ضروری ہے، اس انگلی کو کاٹ کے پھینکنا پڑے گا۔ پھینک دیں گے تو آپ سالم رہیں گے، آپ سیف رہیں گے، آپ تندرست رہیں گے، اور اگر نہیں کاٹ کے پھینکیں گے تو سڑی ہوئی انگلی نا اور آپ کے اندر جائے گی، آپ کا ہاتھ کو بھی سڑائے گی، آپ کے بدن کو بھی سڑائے گی، آپ کے دل کو بھی سڑائے گی، اور آپ اسی کے ذریعے سے آپ موت کے حوالے بھی ہو جا سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ ہم میں سے ہر آدمی ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کاٹنے میں جلدی کیجیے، یہ کاٹنے میں، اپنا بدن کٹانے میں آدمی جلدی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پیسہ بھی دیتا ہے ڈاکٹر صاحب کو، اور تھینک یو بھی بولتا ہے، شکریہ بھی بولتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارا علاج کیا۔ تو ایسے ہی جب کسی سماج کے اندر، جب کسی سوسائٹی کے اندر کوئی ایک آدمی پورے سوسائٹی کے لیے کینسر بنا ہو، پورے سوسائٹی کو تباہ کرنے کے دہانے پہ لگا دیا ہو، تو پھر ایسے آدمی سے سماج اور سوسائٹی کو پاک کرنا، ایسے آدمی کو سماج سوسائٹی سے نکال دینا بہتر ہے کہ پورا سماج اور بقیہ سوسائٹی سیف رہے۔ یہی ہے اسلامی سزاؤں کا، اسلامی حدود کا مقصد۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، سب سے پہلے حد زنا ہے۔ زنا اصل میں بغیر شادی کے یا اپنی لونڈی کے علاوہ کسی اور جگہ سے جنسی خواہشات کی تکمیل، یہ زنا کہلاتا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے۔ دو کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں زنا کرنے میں۔ ایک وہ لوگ آتے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہو، اگر شادی شدہ زنا کریں گے
کسی اور کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کریں گے، جنسی رشتہ نبھائیں گے، تو ایسے لوگوں کو اسلام نے یہ سزا متعین کیا ہے کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے ایسے شادی شدہ زانی کو رجم کیا ہے، پتھروں سے مار مار کر اس کو تباہ کیا ہے، اور بلا شبہ اسلام کے اندر یہ سزا آج بھی باقی ہے۔ دوسرا، ایک وہ ہے نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو شریعت نے اس کی سزا متعین کیا ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جائے۔ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اسلام کی سزاؤں کا مقصد آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین یہ نہیں بیان فرمایا کہ سزا دینے کے ٹائم پہ صبح کا وقت متعین کیا جائے، اندھیرے کا وقت متعین کیا جائے جب پوری دنیا سو رہی ہو اور کالی کوٹری میں ان کو سزا دے دی جائے۔ نہیں، اسلام کا تصور یہ ہے، حدود کے معاملے میں، قصاص کے معاملے میں تصور یہ ہے کہ ایک آدمی کو سزا دی جائے تو سینکڑوں لوگ دیکھیں، سینکڑوں لوگ اس مجرم کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس جرم کرنے والے، اس پاپ کرنے والے، سماج کے کینسر بننے والے کو جو انتقام ہو رہا ہے، جو اس کو سزا دی جا رہی ہے، جو اس کا انجام دیا جا رہا ہے، اس انجام کو سینکڑوں لوگ دیکھیں، تاکہ اس سینکڑوں لوگ اس جیسا پاپ کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں اور سماج امن و امان کا گہوارہ بنے۔ تو یہ مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے، اور ان کو یعنی کوڑا لگانے میں ذرا برابر بھی رحم دلی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حد زنا ہے جس سے سماج امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے، لوگوں کی عزتیں سلامت رہتی ہیں۔ اسی طرح حد قذف ہے، یعنی جھوٹی تہمتیں لگانا، کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دینا، اور بلا شبہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا اسلام کے اندر بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر یہ زنا کی تہمت لگاتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کی لڑکی یا اس کی بیٹی فلاں کے ساتھ غلط کام کرتی، کسی کے اوپر اگر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا، 4 گواہ پیسے والے نہیں، کہ کورٹ میں کیس پہنچ جائے، اس کے بعد جج بولے گواہ لاؤ، تو کورٹ کے سامنے دروازے پہ کسی کو بھی 1000 روپیہ 2000 روپیہ پکڑا کر کے بولنا چل تو گواہی دے دے کہ میں نے دیکھا۔ نہیں، وہ 4 گواہ ایسے ہونے چاہیے جو عادل ہوں، جو انصاف والے ہوں، اور وہ چاروں کو 4 گواہ اس جرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، باقاعدہ اس جرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں۔ ایسا نہیں شکوک و شبہات کی بنیاد پہ ایک ساتھ بیٹھنے کو دیکھے ہوں تو بولیں گے تو زنا کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنی آنکھوں سے عینی 4 گواہ باقاعدہ گواہی دیں، اس کے بعد اگر یہ گواہی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر زنا کا سزا متعین کی جائے گی۔ اور اگر یہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، اپنی گواہی اور پھر 2 یا 3 لوگوں کی اور گواہی دے دیتے، لیکن 4 کی تعداد پوری نہیں ہوتی ہے، تو ایسے کسی عورت کے عزت سے کھلواڑ کرنے والے کو شریعت نے کہا ہے 80 کوڑے ان کو لگاؤ، 80 درے ان کو لگاؤ، تاکہ لوگ معصوم بیٹیوں کی اور معصوم بہوؤں کی، معصوم عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں۔ کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو اچھالنا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے، ان کو سبق آنی چاہیے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیوی کے اوپر یہ الزام لگا دے، جیسا یہ بے دینی کا ہمارا سماج ہے، دین تو ہم صرف علم حاصل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کا وہ ڈر نہیں ہے، وہ تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھریلو میٹر ہمارے پاس آتے ہیں، گھریلو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹا زنا کا الزام لگا دیتے۔ تو شریعت نہیں ہے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے جب ہسبینڈ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو کسی کو بلانے نہیں جائے گا، بھائی دیکھو یہ کام کر رہی ہے، وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب نے بیان فرمایا اگر شوہر بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 بار وہ اللہ کی قسم کھائے، 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں جو بات کر رہا ہوں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ فلاں آدمی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ زنا کا لفظ ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ بوس و کنار ہو جائے، ایک ساتھ بیٹھ گئے، ایک ساتھ کہیں گھومنے چلے گئے تو پھر اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے۔ باقاعدہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے گئے، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ غلط کام کراتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اس معاملے میں سچا ہوں، جو میں الزام لگا رہا ہوں وہ بلا شبہ صحیح الزام ہے، وہ میں نے دیکھا ہے۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ اکبر، لعنت مطلب میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں، بہت بڑی بد دعا ہے۔ 5ویں بار یہ کہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، میں الزام لگانے میں سچا نہیں ہوں، تو میرے اوپر اللہ کی لعنت برسے، اللہ کی پھٹکار برسے۔ یہ آدمی 4 قسمیں کھا کر کے اور 5ویں بار کہتا ہے میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ
بولتا ہوں تو پھر ایسی صورت میں گویا عورت غلط کام کی ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کوئی ڈھیٹھا آدمی ہوگا، کوئی بے دین آدمی ہوگا، کوئی جلا آدمی ہوگا اپنی بیوی سے، وہ یہ بھی کھا سکتا ہے، شیطان اس کو پٹی پڑھا سکتا ہے، ابھی لعنت کر لے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لینا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس معصوم، اگر وہ معصوم ہے، وہ بری ہے، وہ گناہ نہیں کی، نیک اور پارسا ہے، تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اب وہ عورت بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ غلط کام نہیں کی ہوں، میرا جو شوہر میرے اوپر الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں سچ ہوں، میں سچی ہوں، اور میرا ہسبینڈ جھوٹ بولتا ہے۔ 4 بار اللہ کی قسم کھائے، 5ویں بار کہے کہ اگر میرا شوہر الزام لگانے میں سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کی غضب نازل ہو۔ اگر یہ 5ویں بار قسم کھا کے کہہ لیتی ہے میرے اوپر اللہ کی غضب نازل ہو، تو ایسی صورت میں اس سے وہ جو حد ہے، حد زنا، وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ حدود اللہ نے بیان فرمایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کے اندر گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے ہیں۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں؟ یعنی جب ایک آدمی کسی گھر میں جائے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر میں، بہن بھائی کے گھر میں، یا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر میں جائے، تو پھر جانے کے آداب کیا ہیں؟ چونکہ بھی گھر کے اندر آدمی کیسا رہتا ہے، وہ کبھی ان حالتوں میں رہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے کہ باہر کا کوئی آدمی میرے اوپر نظر ڈالے۔ تو اسلام نے پرائیویسی اختیار کرتے ہوئے، لوگوں کے اندر کے معاملے کو سنبھالتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلام نے اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرو، زور سے سلام کرو۔ فلیٹ ٹائپ کر کے اس کا روم ہے تو ایسی صورت میں آپ بیل بجائیے یا اس کا دروازہ کھٹکھٹائیے، ایک بار کھٹکھٹائیے، تھوڑا رک جائیے، ایک بار بیل دبائیے، تھوڑا رک جائیے، پھر یکے بعد دیگر تھوڑا تھوڑا وقفے سے 3 بار دبائیے۔ اگر آپ کو اندر سے کوئی آواز نہیں آتی ہے، آپ کے سلام کا جواب نہیں آتا ہے، دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، تو آپ بغیر دلوں کے اندر کوئی قدورت لیے، کوئی حسد لیے ہوئے آپ گھر سے واپس چلے آئیے۔ دل کے اندر سوچئے کہ ہو سکتا ہے میرا بھائی اس وقت آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو، یا اسی طرح وہ اس ٹائم مجھ سے ملنا نہ چاہتا ہو، کسی اور حالت میں ہو، تو یہ دل کے اندر بغیر کوئی حسد، جلن، دشمنی لیے صاف ستھرا دل لے کر واپس چلے آئیے۔ لیکن اگر آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ سلام کریں، دروازہ کھول دیا جائے، تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی اسلام نے کہا ہے کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر انتظار مت کرو، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑکی کھٹکھٹانے کے بعد تھوڑا سائیڈ میں ہو جاؤ، تاکہ گھر کا آدمی جو دروازہ کھولے تو آپ کی نظر ڈائریکٹ گھر میں نہ پہنچے، کیونکہ اندر والے کو معلوم نہیں ہے باہر کون ہے۔ تو سائیڈ میں کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹائیں، اور اس کے بعد جب آپ ان کو سلام کریں، سلام کا جواب دیں، اجازت لیں، اس کے بعد پھر آپ اندر جائیں، اور آپ کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آئیے۔ ہاں، جانے سے پہلے آپ وقت کا لحاظ ضرور کریں۔ 3 اوقات میں اسلام نے منع کیا ہے، 3 اوقات میں 3 ٹائم ایسے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر بتایا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ ایک تو فجر سے پہلے، اور ایک ظہر کا ٹائم، فجر سے پہلے آدمی سوتا ہے، اسی طرح یعنی ظہر کا ٹائم مطلب وہ قیلولہ کر رہا ہوگا، تھوڑا آرام کر رہا ہوگا، دوپہر میں قیلولے کا مسئلہ ہوتا تھا، ہو سکتا ہے کپڑا وغیرہ نکال کر کے کچھ چھوٹے کپڑوں میں گھر میں ہو، وہ آرام کرنے کا ٹائم ہو، تو اس ٹائم پہ بھی نہیں جانا چاہیے، الا کوئی بہت ایمرجنسی ہو، بہت ایمرجنسی کیس ہو، جانا ضروری ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد بھی آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر 3 اوقات نہیں ہے تو اسی صورت میں جائیں، اور اجازت لینے کا اور گھروں میں داخل ہونے کا جو آداب اسلام نے بتایا اس کا لحاظ رکھیں۔ اور اخیر میں اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مومنو، اگر تمہارا ایمان سلامت رہنا چاہتا ہے، تم چاہتے ہو تمہارا ایمان سلامت رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو او محمد، او احمد، او عبداللہ، تو یہ نام لے کر پکارنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کے خلاف ہے۔ اس لیے نام لے کے مت پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا ابو القاسم، تو اس طرح پیارے پیارے القاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا چاہیے، نام لے کر نہیں بلانا چاہیے۔ دوسرا، یہ زور سے نہیں بلانا چاہیے، چاہے مجلس میں ہو چاہے اللہ کے رسول دور، اتنا زیادہ زور سے جیسے آپس میں بات کرتے نا، زور سے کسی کو آواز دیتے، نام لے کر آواز دیتے، تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو،
بھائیو اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچو. اگر اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرو گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو توڑو گے, تو تم فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے, تم آزمائش میں چلے جاؤ گے, اور یا تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ جائے گا. اس لیے رسول کی مخالفت یہ عذاب کو دعوت دیتی ہے. ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے. بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ رحمتوں کی نزول کا ذریعہ بنتی ہیں, اور آپ کی مخالفت یہ اللہ تعالیٰ کی غضب نازل ہونے کا سبب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ناظرین کو اور ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو اور مجھے بھی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا لحاظ کرنے کی, اس کو ادا کرنے کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें.